अस्सलाम वालेकुम। कल का सेशन आपने देखा कि जो नफ्सियाती मसाइल या जिनसी मसाइल जो मर्दों के अंदर आते हैं उन पर हमने बात की थी और उनके नफ्सियाती पहलू पे बात की थी। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, सदफ को बहुत ज़्यादा तारीफ की गई कि इस इशू पर एक जेन्युइन मसले के ऊपर बात की गई। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और सबने ये कहा कि एक जेन्युइन मसला है जिस पर कोई बात नहीं करता। एटलीस्ट किसी ने आवाज उठाई, तो सदफ आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं तमाम ग्रुप की जानिब से, तमाम बहुत लोगों की शुक्रिया। जानिब से। बहुत शुक्रिया। आज हमने बात करनी है खवातीन के हवाले से कि खवातीन के जो जिनसी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर नफ्सियात से जो मुतल्लिका हैं, वो क्या होते हैं और उनका हल किस तरह से तलाश किया जाता है। सबसे पहले जो जिस तरह से हमने कल आगाज किया था उसी तरह से आगाज करते हैं। सबसे पहले जो पबर्टी की एज आई या बॉडी में चेंजेस आना शुरू हुई, तो उसको खवातीन कैसे टैकल करती है। मुझे लगता है कि शायद खवातीन को कोई बताने वाला होता है या माओ या बहनों के साथ उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी हमारे अंदर देखा गया है कि हम मतलब खवातीन जब जब प्यूबर्टी की एज की तरफ आ रही होती हैं, या जो है ना वो उनके बॉडी में कुछ चेंजेस, प्राइमरी चेंजेस आना शुरू होते हैं और कुछ सेकेंडरी चेंजेस जो है ना वो आना शुरू हो जाते होते हैं। तो वहां पे जो है ना वो या उनकी बड़ी बहनें होती हैं या उनकी माएँ होती हैं। तो उनको मतलब खवातीन को इस बात पे जो है ना काफी ज्यादा एज मिल जाता है और काफी ज्यादा एक्सपोर्ट मिल जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स, कि उनको ज्यादातर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन फीमेल्स को जो है ना वो गाइडेंस बड़ी प्रॉपर तरीके से मिल रही होती है, तो उनको हर एक चीज के बारे में जो है ना वो आगाह कर दिया जाता है कि इस तरीके से आपको जो है ना वो आपकी प्यूबर्टी एज अब स्टार्ट हो रही है, आपको जो है ना वो इस तरीके से कुछ आपके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें जो है ना वो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो है ना वो बड़ा उनको आगाह किया जाता है कि अगर आपको कभी ऐसा कोई मसला हो जाए, आप स्कूल में हैं, बाजार में हैं, किसी रिलेटिव की तरफ हैं, तो आपने एकदम से घबरा नहीं जाना, या जो है ना वो किसी मेल को अप्रोच नहीं करना, आपने फौरन जो है ना वो किसी फीमेल से ये चीज डिस्कस करनी है। तो ऑब्वियसली फीमेल्स के और जो है ना वो काफी ज्यादा एज मिल जाता है इस हवाले से। अच्छा, एक चीज ये है सदफ के एक मसला ये है कि जब खवातीन में ये चीज आती है तो उनको ये लगने लगता है कि हम बुरे हैं या हम नापाक हैं। अब हम नमाज नहीं पढ़ हम्म। सकते, अब हम कुरान को हाथ नहीं हम्म। लगा सकते। और कई जगहों पे ऐसा होता है कि कई लोग, कई वो रिलेटिव से, घर वालों से भी वो डिस्टेंस रखना शुरू कर देती हैं। तो इस चीज को हम्म। कुछ खवातीन क्या ज्यादा फील करती हैं, या इस मामले को किस तरह से डील किया जाता है? अच्छा, ठीक हो गया। इसमें देखें, कुछ चीज़ें हमने जो है ना वो उनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे किसी भी किस्म का जो है ना वो इस्लामिक जो है ना वो एक हवाला नहीं दूंगी, इस्लामिक रेफरेंस नहीं दूंगी, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोगों को मेरे साथ इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि हम अपने इन सेशंस को जो है वो जितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेस्ड रखें, दैट विल बी मच बेटर। यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ जाती है कि आपकी जो बॉडी है उसमें जिस तरीके से अब मेल्स के अंदर मैस्टरबेशन जो है ना वो होती है, मेल्स के अंदर जो है ना वो नाइट फॉल होता है, जस्ट लाइक द सेम वे फीमेल्स के अंदर भी कोई ना कोई जो है ना वो बायोलॉजिकल चेंजेस आने होते हैं। एंड मेंस्ट्रुएशन इज अ वेरी नॉर्मल एंड अ सिंपल बायोलॉजिकल फिनोमिनन के एक खातून है, उनको जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है, अब उसके अंदर जो ना पाकी की फीलिंग्स होती हैं या डाउन फील करना, ऑब्वियसली आपकी पूरी की पूरी बॉडी में चेंज आ रहा है, आपकी जो है ना वो यूट्रस में चेंज आ रहा है, आपकी जो है ना वो पूरा रिप्रोडक्टिव जो है ना वो ऑर्गन उस टाइम पे डिस्टरबेंस का शिकार हुआ हुआ है। तो फॉर श्योर मूड स्विंग्स आना भी नॉर्मल होता है, क्राइम स्पेल्स आना भी नॉर्मल होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस आना भी उस टाइम पे नॉर्मल होता है। तो उस टाइम पे आपको वो जो अगर नापाकी वाली फीलिंग्स आ रही हैं तो वो भी नॉर्मल है, लेकिन उस चीज को इतना ज्यादा एग्जेजुरेट ना किया जाए कि जो आपका प्रॉब्लम है वो डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अगर इस तरह की कोई चीजें आना शुरू हो जाती हैं या कुछ खवातीन या कुछ लड़कियां इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो क्या उनकी काउंसलिंग जरूरी होती है या मोस्टली वो उसको मैनेज कर जाती हैं? अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है जेंडर डिस्फोरिया का, कि कुछ खवातीन, और आज चूंकि हमारा सारे का सारा टॉपिक जो है वो फीमेल्स के ऊपर है, तो मैं सारे के सारे टॉपिक को फीमेल्स के रिलेटिवली ही जो है ना वो लेके चलूंगी। वहां पे एक टर्म आती है जेंडर डिस्फोरिया, कि जहाँ पे फीमेल्स को अपनी फीमेल होने की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फीमेल होने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं,
ان سے مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مینسٹریٹ کر رہی ہیں تو وہ کیوں کر رہی ہیں. اگر ان کا بریسٹ سائز جو ہے نا وہ انکریز ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم ود دا پیسج آف ایج تو وہ کیوں ہو رہا ہے. اگر ان کی وائس چینج ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے. اگر ان کے بال لمبے ہیں تو وہ کیوں ہو رہے ہیں. مطلب ان کو اپنے جینڈر سے جو ہے نا وہ پرابلم ہونے لگ جاتی ہے. جسٹ لائک دا سیم وے جو مینسٹریشن ہے وہ بھی فیمیلز کی ایک کریکٹرسٹکس آ جاتی ہے تو اس سے بھی ان کو جو ہے نا وہ مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ایک نارمل ڈسٹربنس ہے کہ فیمیلز کو جو ہے نا وہ مینسٹریشن کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ پینفل ایک ایکسپیرینس سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا وہ ہے یا یہ جینڈر ڈسفوریا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک فیمیل اپنے فیمیل کریکٹرسٹک کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اور اس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ سائیکولوجیکل پلس بایولوجیکل ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی اگر سچویشن ہوگی تو ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہوگا. اچھا، یس. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی ایک ٹین ایج میں لڑکی جانا شروع ہوتی ہے تو وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنتی ہے. کئی انوانٹیڈ نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں اور کئی انوانٹیڈ ٹچ اس کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، جن کو کچھ کو وہ اوائڈ کر سکتی ہے، کچھ کو نہیں کر سکتی. آ، ایسی صورت میں آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ وہ جو یہ مینٹل اور سائیکولوجیکل پریشر ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اور کس صورت میں سائیکولوجسٹ سے رابطہ ضروری ہوگا؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے میں جو ہے نا وہ مطلب ایک ہمارا ایک سیشن تھا. اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ میں ایک والنٹیرلی کام کر رہی تھی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ. میں چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کروں گی. تو اب جب ہم لوگ پوری ٹیم وہاں پہ گئی اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ میں فل ابایا میں تھی اور میں نے جو ہے نا وہ حجاب بھی کیا ہوا اور اس ٹائم پہ میں جو ہے نا وہ نقاب بھی کرتی تھی. اب وہاں پہ وہ بات ہوگی 2017 کا، ٹھیک ہے، 2017 اکتوبر نومبر کی بات ہوگی، مطلب 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ کچھ مرد حضرات کی نظریں اس قسم کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بالکل ایک عجیب مخلوق جو ہے نا وہ فیل کر رہے تھے کہ آپ نے مکمل طور پہ ابایا بھی کیا ہوا ہے اور وہ ابایا بھی ایسے کہ اس میں سے آپ کا باڈی کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا. آپ نے اوپر حجاب بھی اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، آپ نے نقاب بھی کیا ہوا ہے، بٹ اسٹل کچھ مرد حضرات کی آنکھیں ایسے تھی کہ آپ کا دل کر رہا تھا کہ زمین ابھی پھٹے اور آپ اس میں جو ہے نا وہ چلے جاؤ. تو obviously آپ کو جو ہے نا وہ ایک عورت ہونے کے ناطے کافی چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کو کافی چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. انوانٹیڈ تھنگس آر دیئر اور عورت کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ بایولوجیکلی انکلکیٹ کر دی گئی ہے جس کو ہم اس کی سکس سینس جو ہے نا وہ کہتے ہیں. جیسے ہی اب اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کس مرد نے کس وقت کس نگاہ سے اس کو دیکھا ہے. تو چاہے اس کی جو ہے نا وہ فگر جس بھی طریقے کا ہو، چاہے اس نے جیسی مرضی ڈریسنگ کی ہو، تو اس کو جو مرد کی ایک نظر ہوتی ہے نا وہ فوراً سے پہلے ڈپکٹ کروا دیتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. اگر تو عورت اپنا دفاع اچھے سے کر لیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں کر پاتے تو آئی گیس اس کو وہیں سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی لازمی اسٹیپس لینے چاہیے. اور اگر گاڈ فار بڈن اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، فزیکل ابیوز ہے، سائیکولوجیکل ابیوز ہے، ایموشنل ابیوز ہے، سائیکولوجیکل ابیوز ہے یا سیکشل ابیوز ہے، تو ڈیفینیٹلی شی شوڈ گو اینڈ کنسلٹ اے سائیکالوجسٹ سو دیٹ اس کا جو بھی ٹراما ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ٹرامیٹک ایونٹ ہوا ہے وہ اسی ٹائم پہ جو ہے نا وہ ڈائگنوز ہو جائے، ٹریگر ہو جائے، پن پوائنٹ ہو جائے اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ اوور کم کر لے. اچھا صدف، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انوانٹیڈ جو ٹچs ہیں یا جس طرح کئی لوگوں کے حوالے سے میں نے سنا پڑھا کہ ایون دیٹ کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، جو کزنس ہوتے ہیں ایلڈرس، تو وہ آپ ان کے کسی نہ کسی طرح سے آپ ایک الارمنگ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں. تو کس وقت سے بچیوں کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کہہ لیں یا ان کی ٹریننگ کہہ لیں کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو سیف بھی رکھ سکیں؟ پہلے کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا اور آج کل کا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو obviously ہم نے وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ خود کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ 1980 کی چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ 2021 میں فالو کر رہے ہو، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 2020 کی چیزوں کو آپ 2021 میں جو ہے نا وہ لے کے چلو. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کافی چیزیں بدل رہی ہوتی. تو پہلے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ مطلب ٹین ایج میں آ کے جو ہے نا وہ ساری کی سارے 13 14 15 کی ایج میں آ کے جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں شروع ہو رہتی تھی. لیکن ابھی جو اس وقت میرا ایکسپیرینس ہے یا جس میں بھی میں نے انسیڈنٹس دیکھے ہیں یا ایکسپوجرز ہوئے ہیں اس میں آئی گیس
11 साल की बच्ची को जो है ना वो सेक्स एजुकेशन के बारे में हमें जो है ना वो बता देना चाहिए, और एक माँ का ये फर्ज होगा या एक बड़ी बहन का या किसी भी फीमेल मेंबर का कि वो बच्ची को हर एक चीज के बारे में जो है ना वो बताए कि आपने किस मर्द के साथ कितना जो है ना वो फासला मेंटेन रखना है, आपके भाई और आपके जो है ना वो फादर के अलावा आपने किसी के साथ भी ट्रैवल नहीं करना, आपने जो है ना वो कोई भी अगर आपसे कोई भी जो है ना वो ड्यूअल मीनिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 10-11 साल के बच्चे के अंदर भी ये सिक्स सेंस मौजूद होती है कि वो चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है कि किसी ने उसको बुरी तरह देखा है या किसी ने उसको कहीं पे भी टच किया है। तो ये चीजें 10-11 साल की उम्र से ही अगर, और अगर उससे पहले भी अगर आप स्टार्ट कर दें तो दैट्स ऑल्सो वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि आजकल के हालात के मुताबिक हम रिस्क जो है वो नहीं ले सकते। अच्छा, टीन एज में जैसे ही कोई लड़की आगे गई और आजकल बहुत इजी हो गया किसी को अप्रोच करना, प्यार हम्म। मोहब्बत कह लें, एफिलिएशन कह लें, क्रश कह लें, कैसे मेंटेन करना होगा एक हेल्दी रिलेशन, क्योंकि फौरन से एक डिमांड आती है। जैसे ही आप किसी के क्लोज होना शुरू होते हैं फिजिकल रिलेशन की, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, तो उसको अवॉइड करना है, नहीं करना, किस हद तक जाना है, कैसे मैनेज होगा? हाँ जी। उसमें सर हम जैसे हम आजकल के जो है ना वो हमारे को अपना हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको देखते हैं, तो फीमेल्स को जो है वो ये चीज जो है ना वो लाजमी कंसिडर करनी चाहिए, खासकर माओ को आजकल की। और जो है ना वो जो मेरा आज का सेशन होगा ये बेसिकली उन माओ के लिए होगा जो कहती हैं कि 11-12 साल की बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची है, इसको अभी से जो है ना वो चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी उम्र से जो है ना वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके होंगे। आज की जो बातें होंगी वो शायद किसी को बुरी भी लग जाए या है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, लेकिन वो रियलिस्टिक होंगी हद से ज्यादा। तो आजकल की माओ को ये चीज देखनी चाहिए कि आया आपकी 13 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, आप उसके अंदर ये चीजें जो है ना वो स्टार्ट से ही इनकलकेट करवाओ कि कौन से लोग आपके महरम हैं, कौन से लोग आपके नाम महरम हैं, और किन लोगों के साथ आपने इंटरेक्शन करना है। और अगर सिर्फ ये आपका बातें जो आप बता रही हैं ये तो वो बातें हैं जो आइडियल स्टेट की हैं। जाहिर है जब नहीं। किसी के साथ अट्रैक्शन है ना, किसी की, लड़की हाँ और जी लड़की बिल्कुल। के दरमियान अट्रैक्शन है, तो वो काफी हद तक लड़कियां भी मजबूर हो जाती हैं या ये हम्म। चाहती हैं किसी हद तक कि अगर उनको कोई बंदा अच्छा लग रहा है तो वो उसको अलाउ कर दें। या हम्म। वो जो अपनी उनकी डिजायर्स और फीलिंग्स होती हैं, चाहे हिडन हो या सप्रेस्ड हो, वो तो होती हैं। माँ का रोल तो ये है कि वो समझाती रहेंगी, मगर हाँ एक हाँ हाँ। लड़की के तौर पे अगर आप ये सोचें कि क्या उसकी फीलिंग्स नहीं है, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं वो जाकर रहेंगी और सामने आएंगी। वो फिर हमारे पास एक दूसरी चीज आ जाती है ना, वो जो आपका पहला सवाल था वो इस सवाल से बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो दोनों सवाल जो है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड भी है, लेकिन दोनों सवाल आपस में जो है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ जो है ना वो दो पोल्स पे भी आ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो पहले मैं चाह रही थी पहले हम उस चीज पे बात करें, फिर मतलब हम जो है ना वो फीमेल्स के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं या जो उनकी लिबिडो होती है, उनका फिजिकल इंटरेक्शन है, उस पे में हो। तो हम दोनों चीजों को जो है ना वो इसमें कवर करेंगे कि आपने जो है वो अपने फिजिकल इंटरेक्शंस को जो है ना वो रोक के, अगर रोक के रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कोशिश करें कि आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ साइड पे लेके चले, क्योंकि जैसे ही आपका इंटरेक्शन होगा, चाहते हुए और ना चाहते हुए, आप फिजिकल जो है ना वो रिलेशन में आना शुरू हो जाती हैं। पहले जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह शेयर होती हैं, उसके बाद जो है ना वो नॉर्मल एक दूसरे के साथ जो है ना फिजिकल इंटरेक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हैंडशेक हो गया, हग करना हो गया, इस किस्म की छोटी छोटी चीजों से जब वो चीज शुरू होती है तो ऑब्वियसली वो आगे जाके एक जो है ना वो बड़ी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। पहली हमारी ये चीज होगी। और जो हमारी अब दूसरी चीज आती है कि ऑब्वियसली औरत जब तक अलाउ नहीं करेगी, मर्द कभी भी उसके जो है ना वो साथ किसी भी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। जब तक औरत अलाउ नहीं करती, मर्द के अंदर बिल, क्योंकि जब तक औरत रेजिस्ट करेगी, मर्द जो है ना वो उसको बोलता रहेगा, करता रहेगा, लेकिन जिस टाइम पे औरत ने हाँ कह दी, उसी टाइम पे जो है ना वो वहां से उन दोनों का आपस में फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब डेफिनेटली टीनेज की अगर हम बात करते हैं, या हम जो है ना वो थोड़ी सी आगे वाली उम्र ले लेते हैं, 20, 21 या 22, 23, तो वहां पे जाके हमने इन चीजों को जो है ना वो टैकल करना होता है कि किस तरीके से हमने लड़कियों को लेके चलना है, उनकी बातों को, उनकी हर एक चीज को किस तरीके से हमने हैंडल करना है।
اچھا صدف، یہ چیزیں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان تو ایک بہت زیادہ جینڈر ڈسکریمنیشن آ گیا کہ لڑکیوں نے اپنے آپ کو سپریس کرنا ہے اور لڑکے الاؤڈ ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. یہاں پہ کئی لڑکیوں کی شکایت ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. لڑکوں کو بہت سی چیزوں میں آزادی ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے، جہاں پہ ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو بیان کر سکتے ہیں. لڑکیوں کو ہر جگہ آپ سپریس کرنے کا کہیں گے دو کہ وہ فیل کر رہی ہیں. اب یہیں پہ آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو لڑکیاں گھر سے باہر جاتی ہیں یا جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں یا کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر سے جو ہے نا وہ بالکل عبایا کر کے آتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں، لیکن آپ گھر مائک سے لے تھوڑا سا کے جو... ٹھیک کر لیں یا قریب ہو جائے مائک کے پلیز. ہاں جی، اب ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. آپ فریم میں آ جائیں، تھوڑا سا فریم سے آؤٹ ہو گئی ہیں. جی جی جی. جی اب بہتر ہے. ہاں جی، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں نا اپنی فیملس کو، وہاں سے ہماری جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ بربادی ایک طریقے سے شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جو بربادی ہوتی ہے وہ آپ کی سائیکولوجیکل ہوتی ہے، وہ آپ کی ایموشنل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیملز ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر سے حجاب میں نقاب میں نکلیں گی، لیکن بس میں جیسے ہی انٹر ہوں گی یونیورسٹی یا جیسے ہی یونیورسٹی جا کے جو ہے نا وہ اتریں گی تو ان کا ایک الگ جو ہے نا وہ روپ ہوگا. تو جو چیزیں آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتی وہ آپ باہر جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے گا یا جیسے ہی آپ کو جو ہے نا وہ موقع ملے گا. بیسیکلی یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے موقع کو کیش کرنا ہے. آپ نے جیسے ہی موقع کو کیش کیا، آپ نے جو ہے نا وہ اپنی ہر ایک قسم کی خواہش کو، چاہے وہ سیکسول ہے، سائیکولوجیکل ہے، ایموشنل ہے، جس بھی چیز میں آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انوالو ہونا چاہ رہی ہیں، آپ کو موقع ملنے کی دیر ہے اور آپ جو ہے وہ وہیں سے جو ہے نا وہ اپنے موقع کو جو ہے وہ کیش کر لیں گے. اٹس آل اباؤٹ اپرچونیٹیز. سوال یہ تھا کہ لڑکوں نے مینج نہیں کرنا، اپنے آپ کو سپریس نہیں کرنا، یہ ذمہ داری صرف لڑکیوں پر کیوں؟ یہ ذمہ داری لڑکیوں پہ اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ شروع سے ہی، جیسے کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ شروع سے ہمارے اندر وہ چیزیں انکلکیٹ کی جاتی ہیں، ایک لڑکا ہونے کا رول اور ایک لڑکی ہونے کا رول، کہ یہ ایک لڑکا ہے تو یہ کوئی بھی چیز کر سکتا ہے. ہی از الاؤڈ فار اینی تھنگ، بٹ شی از اے گرل اینڈ شی از ناٹ الاؤڈ فار اینی تھنگ لائک دیٹ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مرد کو ہر قسم کی آزادی ہم شروع سے دے دیتے ہیں، اور یہ ہماری کلچرل ویلیوز میں جو ہے نا وہ امبیڈڈ ہوئی ہوئی ہے. ہماری کلچرل ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، ہماری اسلامک ویلیوز ہیں، ہماری فیملی ویلیوز ہے کہ مردوں کو ہم نے ہر ایک چیز کی آزادی دی ہے. لیکن وہیں پہ چاہے وہ عورت کی جو ہے نا وہ جنسی خواہشات ہیں، چاہے وہ نفسیاتی خواہشات ہیں، اس کو شروع سے یہ بات کی گئی ہے. تو یہ اٹس آل اباؤٹ آور کلچرل ویلیوز. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ لیٹس سے کہ وہ کلچرل ویلیوز سے تھوڑا سا آگے چلی گئی خواتین میں سے کوئی بچی لڑکی جو بھی ہے، سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ کچھ پکچرز شیئر کرنا یا پکچر سے تھوڑا سا آگے پکچرز یا نوٹ پکچر شیئر کرنا، جیسے ہی یہ آپ غلطی کہہ لیں یا ڈیزائر کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے یہ چیز آگے گئی تو اس کو کئی طرح سے مس یوز کیا جاتا ہے، یا اس کو ایک ٹول بنایا جاتا ہے اسٹیپ فارورڈ کرنے کا، بلیک میل کرنے کا. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے. یہ جو پریشر، سائیکولوجیکل پریشر آیا، اس میں سائیکولوجسٹ کا کچھ رول ہے یا اپنے گھر والوں سے بیان کرنا ضروری ہے؟ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے بیان کرتے ہیں تو تب بھی ویل اینڈ گڈ. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ کی مدر ہیں یا آپ کی سسٹر ہیں جو آپ کے اس پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گی، آپ کو سائیکولوجیکل سپورٹ کریں گی، تو نو ایشو ایٹ آل. آپ اس چیز پہ بھی جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹراما کے بعد یو آر ناٹ ایون ایبل ٹو ایکسپریس یور سیلف، اور آپ آئندہ کبھی بھی کسی مرد پہ ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی نہ کسی ٹراما کے بعد جو بیسیکلی ٹاپکس آ جاتے ہیں کہ فیمیلز کے اندر جو ہے نا وہ سیکشل ڈس آرڈرز کون کون سے ہوتے ہیں، یا فیمیلز کے اندر سیکشل ڈس آرڈرز کس طریقے سے جو ہے نا وہ پریویل کرتے ہیں. کچھ کازز یہ بھی ہو جاتی ہیں. تو کچھ جو فیمیلز ہیں ان کے جو سیکشل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان میں فیمیل آرگیزمک ڈس آرڈر آ جاتا ہے.
ہائپر ایکٹیو سیکشل ڈس آرڈر آ جاتا ہے فیمیلس کے اندر، پینیٹریشن ڈس آرڈر آ جاتا ہے. تو کچھ نہ کہیں ایسے ٹراماز ہوئے ہوتے ہیں کہ فیمیلس کے اندر بھی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کی وجہ سے سیکشل ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، جو کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. جیسے مردوں کے اندر 4 طرح کے تھے جو ہم نے کل جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے، اسی طریقے سے فیمیلس کے اندر 3 طریقے کے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں فیمیل orgasmic ڈس آرڈر، جس کے اندر جو ہے وہ ان کا جو orgasm ہے بیسیکلی وہ پیک پہ نہیں پہنچ پاتا. دوسرا ہوتا ہے فیمیل اراؤزل ڈس آرڈر، جس کے اندر ان کو سیکشل فیلنگ ہی نہیں آ پاتی. اور تیسرا ہوتا ہے پینیٹریشن ڈس آرڈر، جس کو ہم جو ہے نا وہ پینیٹریشن ڈس آرڈر میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو پینال ویجینل پینیٹریشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پینفل ہوتی ہے کہ ایک فیمیل سائیکولوجیکلی اس چیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اچھا، یہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، دوسرا ہی چیز آپ یہ بتا رہی تھیں کہ وہ کلائمیکس پہ نہیں پہنچ پاتی ہیں. تو یہ چیز کہاں پہ جا کے آئیڈینٹیفائی ہوگی کہ یہ پرابلم میل کی وجہ سے آ رہا ہے یا فیمیل کی وجہ سے آ رہا ہے؟ کیونکہ فیمیلز یوزلی میل کی طرف دیکھتی ہیں کہ شاید یہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر پا رہا. اوکے، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیٹیل ہسٹری رہتے ہیں، اس لیے تو جب بھی ہم کپل سیشنز کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جو ہے وہ سیکشل ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ کپل سے کراس ہسٹری لینی ہوتی ہے کہ آیا میل کے اندر ایشو ہے یا فیمیل کے اندر ایشو ہے. اگر تو وہ میل کے اندر ایشو ہے تو ہم اس کو میل کے اندر ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ کریں گے، اور اگر وہ فیمیل کے اندر ہے تو ہم فیمیل کو کریں گے. جیسے کہ اگر میل کہتا ہے کہ میں جلدی جو ہے نا وہ ایجیکولیٹ اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میری جو وائف ہے اس کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے اینڈ شی از سفرنگ فرام ٹو مچ جو ہے نا وہ بایولوجیکل پین وائل ہیونگ این انٹرکورس. پھر ہم فیمیل کی طرف جائیں گے. اب اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم یہ بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آیا میل کے اندر پریمیچور ایجیکولیشن کا ایشو ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم فیمیل کی طرف جائیں گے تو ہم فیمیل میں دیکھیں گے کہ جیسے ہی پینال ویجینل پینیٹریشن ہونے لگتی ہے، فیمیل کو جو ہے نا وہ درد شروع ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ ویجینل پین جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور پہلے اس کو پین ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کے اندر جو ہے نا وہ ایجیکولیشن کا ایشو آتا ہے. تو پھر ہم اس کی جب ان ڈیپتھ ہسٹری میں جاتے ہیں دین وی کم ٹو ریئلائز کہ نہیں، پرابلم مرد کے اندر نہیں ہے بلکہ پرابلم جو ہے وہ فیمیل کے اندر ہے، کہ اس کے اندر یا ڈسپیرونیا ہو سکتا ہے، واجنسمس ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں آگے فردر اس کو جو ہے نا وہ پینیٹریشن ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کر جائیں گی. اب ڈسپیرونیا کیا ہوتا ہے یا وجانسمس کیا ہوتا ہے؟ وجانسمس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو پیلوک فلور مسلز ہوتے ہیں فیمیلز کے، وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائٹن اپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کی وال ویجینل والز ہیں وہ کنٹریکٹ ریلیکس صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہی ہوتی وائل پینیٹریشن. اس کی وجہ سے وہ جب اس کی ویجینل وال جو ہے نا وہ ریلیکسیشن پوزیشن میں نہیں آئیں گی یا ان کے اندر الیسٹیسٹی نہیں ہوگی، تب وہ چیز اس کے لیے پینفل ہو جائے گی. ایک یہ چیز آ جاتی ہے، اس کو ہم وجانسمس کہتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس کہ وہ آ جاتا ہے ڈسپیرونیا. ڈسپیرونیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پینفل اس کے لیے یہ چیز ہو جاتی ہے ڈیورنگ انٹرکورس، وہ چیز اس کے لیے پینفل ہے، اور آفٹر انٹرکورس بھی وہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ پینفل ہے. ہم نے وہاں پہ بھی آ کے اس کی جو ہے نا وہ انڈیپتھ ہسٹری لینی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چیز کب سے ہو رہی ہے، پہلے آپ کو ہوتی ہے، پہلے آپ کے پارٹنر کے اندر پرابلم آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے فیمیل کے اندر پرابلم آتا ہے، پھر اس کے پارٹنر میں آتا ہے. دین وی کم ٹو ریئلائز کہ پرابلم فیمیل میں ہے، میل کے اندر نہیں ہے. اور پھر اگر یہی چیز جو ہے نا وہ پرولونگ ہوتی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ پینیٹریشن ڈس آرڈر کا جو ہے نا وہ نام دے دیتے ہیں یا اس کو ڈائگنوسس کی طرف لے آتے ہیں. تو اس طریقے سے پوری کی پوری ہم نے ہسٹری جو ہے نا وہ لے کے چلنی ہوتی ہے کہ، اور یہی چیز کہ اسی لیے ہم کپل سیشنز کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کسی بھی قسم کے سیکشل ڈس آرڈر میں. ٹھیک ہے. اچھا، کون سے ایسے ایشوز یہ جو آپ نے بیان کیے، کیا یہ سائیکولوجیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کچھ کو آپ کو گائنوکالوجسٹ کے پاس ریفر کرنا ہوتا ہے؟ اوکے، جس طریقے سے ہمارے پاس باقی جو ہے نا وہ ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ڈپریشن ہے. ڈپریشن اگر سائیکوٹک ہوگی تو ہم نے اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرنا ہے تاکہ اس کو میڈیکل ایڈ بھی مل جائے، سائیکیٹرک میڈیکیشن اس کی اسٹارٹ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کاؤنسل کرنا. تو جسٹ لائک دا سیم وے اگر ہمیں چیز جو ہے فیل ہو رہی ہے کہ اس کی کسی
ویجائنل انفیکشن کی وجہ سے اس کے اندر ویجنسمس یا ڈسپرونیا ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ گائنیکولوجسٹ کے پاس ریفر کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ پھر ہم اس کی کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے کہ یو ول گیٹ بیٹر، یا یہ جو چیز ہے آپ کی، کیونکہ وہ چیز کافی زیادہ ایک فیمل کے لیے جو ہے نا وہ ہائپ سے کریٹ کر دیتی ہے کہ شاید اپنے ہسبینڈ کو سیٹسفائی نہیں کر سکوں گی، یا جو ہے نا وہ کیا پتا میں بچے پیدا نہ کر سکوں، نسل کو لے کے نہ چل سکوں، تو وہاں پہ آ کے ہم نے اس کو سائیکولوجیکلی کاؤنسل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ پیور میڈیکل کنڈیشن ہے تو obviously we will refer her to the gynecologist، لیکن اگر یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ جو ہے نا وہ پارٹنر اس کی پسند کا نہیں ہے، پارٹنر کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کا پارٹنر اس کے قریب ہے، مائٹ بھی اس کے pelvic floor muscles جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ ٹائٹن اپ ہونا شروع ہو جائے، اس کو یہ ایشو جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ کئی سائیکولوجیکل ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے کچھ ایسے حالات سے گزری ہوتی ہیں خواتین کہ شادی کے بعد وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مرد ان کے پاس آئے، یا وہ کسی کو بھی، یا وہ شادی سے ہی کرنا ہی نہیں چاہتی، انہیں اچھا ہی نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہوں ان کے پاس آئے یا ان کو فیل کرے۔ تو کیا یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اور اس کو ہوں کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ اس کا پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ فیمل orgasmic ڈس آرڈر ہے یا یہ فیمل اراؤزل ڈس آرڈر ہے۔ اب دو چیزیں ڈفرینٹ آ جاتی ہیں۔ فیمل orgasmic ڈس آرڈر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکچولی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہائی تو ہو جاتے، اس کی libido ہائی تو ہو جاتے، لیکن وہ orgasm تک نہیں پہنچ پاتی، لائک کلائمیکس تک جو ہے نا وہ نہیں آ پاتی۔ اور جو اراؤزل ڈس یہ آرڈر ہوتا چیزیں ہے اس کے یہ اندر چیزیں بالکل بیفور ہی میرج فیلنگس نہیں آتی۔ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں؟ وہاں بفور میرج اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میلز کے اندر تو یہ ہے نا کہ چلو وہ ٹائم ٹو ٹائم میسٹربیٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کو وہ چیز فیل ہو جاتی ہے، لیکن فیمیلز کے اندر یہ چیز تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور یہ چیز زیادہ تر ہم جو ہے نا وہ ڈائگنوز ہی تب کر پاتے ہیں کہ جب ایک فیمیل انٹر کورس کرتی ہے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا وہ ڈائگنوز ہو سکتی ہے۔ تو شادی سے پہلے یہ چیزیں ڈائگنوز کرنا ناممکن نہیں ہے، لیکن کافی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہم مکمل طور پہ جو ہے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا پارٹنر اس سے سیٹسفائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیز ہم نے لازمی دیکھنی ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اراؤزل ڈس آرڈر پہ، فیمل اراؤزل ڈس آرڈر پہ، تو وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ فیمل کے اندر سیکشل جو ڈیزائرز ہیں یا جو لبیڈو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتی سیکشلی، وہ بالکل اس کے سیکشل ڈیزائرز پہ جو ہے نا وہ ہاں نہیں ملائے گی، یا بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹریکشن میں نہیں آئے گی۔ تو ان چیزوں کو ہم نے جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کرنا ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ اچھا، یہ جیسے اراؤزل ڈس آرڈر کہہ رہے ہیں یا لبیڈو کی کمی کہہ رہے ہیں، کیا یہ بھی ہارمونل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈسٹروجن یا کسی اور کی وجہ سے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہم جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز کو دیکھتے ہیں اس میں ہم بایولوجیکل کازز کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس میں ہم انوائرمنٹل کازز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس میں ہم پرسنالٹی ٹریٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس میں ہم فیملی ایشوز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں، اس میں ہم جو ہے نا وہ اوور آل ہر ایک چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آیا یہ چیز بایولوجیکل تھی، ٹھیک ہے، ایسٹروجن کی جو ہے نا وہ امبیلنسنگ کی وجہ سے اب اس کے اندر سیکشوالٹی جو ہے نا وہ بالکل لو پہ چلی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ سیروٹونن کی ڈسٹربنس ہو گئی ہے، یا کسی اور نیورو ٹرانسمیٹر کی ڈسٹربنس ہو گئی ہے، وہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے فیملی ایشوز اتنے زیادہ تھے کہ اس نے جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی فیملی میں ہیپی کپلز نہیں دیکھے، تو مائٹ بھی اس وجہ سے اس کو لگتا ہو کہ جو ہے نا میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی سیکشل ایشوز ہوں گے، کیونکہ کافی فیملیز ایسی ہیں کہ جن میں فیمیلز آپس میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑے اوپن وے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، تو مائٹ بھی اس وجہ سے اس کا ایکسپیرینس اچھا نہ آ رہا ہو، اور بھی اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ تو چیزوں کو ہم نے جو ہے نا وہ کیٹیگرائز اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ اس بیسیکلی جو سائیکولوجیکل ایشوز ہے ہر بندے میں جو ہے نا وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے میں کے اندر اس کا کاز ڈفرنٹ ہوتا ہے، تو پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ پرابلم کتنی بار یا کتنا عرصہ سسٹین کرے تو یہ لگے گا کہ یہ میڈیکل یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے اور اب کنسلٹ کرنا ہے؟ 6 منتھس، یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ 6 منتھس کا کرائٹیریا لیا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ جو ہے نا وہ ویک میں تھرائسلی اپنے پارٹنر کے ساتھ اس قسم کا آپ کا بیہیویئر آ رہا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹیبل ہے یا انڈیزائربل ہے، اور آپ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ پرابلمس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے، یا آپ کے پرابلم جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں، تو تب ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے پرابلم اینڈ ون شوڈ کنسلٹ فار اے سائیکالوجسٹ اور اے گائنیکولوجسٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اندازہ آپ کو 1 سے 2 ہفتوں میں ہو جائے گا، اور اگر یہ بیہیویئر کنٹینیو رہتا ہے 6 مہینے ہوں تک
تو پھر ہاں جی آپ کو بالکل ڈیفینیٹلی کنسلٹ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز، بلکہ اس کو آخری سوال ہم کنسیڈر کرتے ہیں، وہ یہ کہ سم ٹائمز پارٹنرز کی ڈیزائرز بڑھتی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، لیٹ اٹ بی اورل اور لیٹ اٹ بی سم تھنگ ایلس. تو یہ کوشچن کمنٹس میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر اس طرح کا دائرہ وسیع ہو جائے جس پہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہی ہو خواتین، تو اس پہ کیا کیا جائے گا؟ اس میں سر بیسیکلی ہم نے کچھ جو ہے نا وہ اپنی کلچرل ویلیوز کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آیا وہ آپ کا سیکشل ریلیشن ہے یا وہ آپ کی سائیکولوجیکل بانڈنگ ہے، یا جس بھی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کا ایک کپل جو ہے نا وہ ریلیشن چل رہا ہے، اس میں اگر ایک چیز آپ کی کلچر، کیونکہ کافی فیمیلز ایسی ہیں جو اورل سیکس کو پریفر نہیں کرتی اور کافی فیمیلز ایسی ہیں جو اورل سیکس کو پریفر کرتی بھی ہیں. اب یہ کپل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہ اورل سیکس پریفر کر رہے ہیں اور اس چیز سے ان دونوں کو جو ہے نا وہ گریٹیفیکیشن مل رہی ہے، ان کا جو سیکشل پلیجر ہے وہ کافی زیادہ پیک پہ جا رہا ہے، تو یہ ان دونوں کی چیز ہے. اور وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے، ویل اینڈ گڈ، وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک پارٹنر کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا پارٹنر نہیں کرنا چاہ رہا، وہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ پرابلم اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ آ کے ان دونوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی لائکنگس کو جو ہے نا وہ لے کے چلے، کہ اگر ایک پارٹنر چاہ رہا ہے اور ایک نہیں چاہ رہا، تو اس ٹائم پہ ان کو کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو جتنی زیادہ ان کی سائیکولوجیکل بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی، اتنا زیادہ ان کی جو سیکشل لائف ہے، چاہے وہ اورل سیکس ہے، چاہے وہ اینل سیکس ہے، چاہے وہ پینال ویجانا پینیٹریشن ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی سائیکولوجیکل بانڈنگ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی. سائیکولوجیکل بانڈنگ اگر اس طرح کی ایک کنفلکٹ آ جاتا ہے تو ریزالو کیسے ہوگا؟ اگین سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے یا اپنے طور پر وہ ریزالو کریں گے؟ اگر تو وہ چیز آپ کے اپنے اکارڈنگلی ریزالو ہو رہی ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ ناؤ یو آر آل ویل ود دیٹ، فیمیل کو وہ چیز پسند نہیں ہے اور میل نے وہ چیز کرنا چھوڑ دیا، تو اٹس اوکے، نو ایشو ایٹ آل. لیکن اگر فیمیل کو وہ چیز پسند نہیں ہے اور میل کنٹینیوسلی وہ چیز کر رہا ہے، وہاں سے جا کے بھی ہمارے پاس ڈس آرڈرس کی جو ہے نا وہ ایک ایمرجنس شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی بھی پرابلم جو ہے نا وہ ایک کانفلکٹ بنتی جا رہی ہے، تو آپ کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر کوشچن پوچھنا ہے تو پلیز کوئک پوچھئے، ہمارا سیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، 40 منٹ پورے ہو گئے ہیں. آپ کمنٹ میں لکھتے ہیں جس نے لکھنا ہے، کیونکہ کافی ٹائم آپ لوگوں نے لیا، کوشچن نہیں پوچھا اور اب آ رہے ہیں کمنٹ کے وہ پوچھنا ہے. کمنٹس میں لکھتے ہیں سو دیٹ کہ ہم اس کو کریں. کوشچن میں پوچھ لوں، اس کے بعد آپ لائیو بھی آ جائیے گا. اچھا اتنی دیر میں یہ کوشچن جو آتا ہے، یہ تھوڑا سا ہوں اور اس چیز کو بریف کر دیں کہ یہ جو کپل تھراپی ہے، اس ہوں میں ایک سائیکولوجسٹ کمپرومائز کرنے کا کسے کہے گا؟ ایکٹیو پارٹنر کو یا پیسو کو؟ ایکٹیو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی ڈیزائر ہے. جو کپل تھراپی ہوتی ہے اس میں ہم نے جب دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ کمنٹس لے لیے، دونوں سائڈ سے ہم نے آرگیومنٹس لے لیے، اوپینینس لے لیے کہ وائف کے یہ اوپینینس ہیں اور ہسبینڈ کے یہ اوپینینس ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلمٹک ایریا کس کی طرف سے جو ہے نا وہ زیادہ جا رہا ہے. تو جس کی بدلے کی طرف سے زیادہ پرابلمٹک ایریا ہوتا جا رہا ہوگا، لائک اگر فیمیل یہ بات کرتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اورل سیکس پسند نہیں ہے اور میرے ہسبینڈ مجھے فورسفلی جو ہے نا وہ مجھ سے کرواتے ہیں، تو میرا اس چیز میں جو ہے نا وہ پھر دل نہیں کرتا، یا جو ہے نا وہ میں سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. تو وہاں پہ ہم کاؤنسلنگ کریں گے ان کے ہسبینڈ کی، کہ آپ اورل سیکس کی بجائے باقی کسی فور پلے کی طرف یا باقی کسی بھی جو ہے نا وہ سیکس پوزیشن کی طرف آ جائیں، یا اور بھی جو ہے نا وہ کافی چیزیں ہیں جس سے آپ جو ہے وہ سیکشل پلیجر لے سکتے ہیں اپنی وائف سے. اور اگر ہسبینڈ یہ چاہ رہے ہیں کہ وائف جو ہے نا وہ ویک میں 2 دفعہ ان کے ساتھ انٹر کورس کرے، لیکن وائف کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے یا جو ہے وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہاں پہ آ کے ہم جو ہے وہ وائف کو کاؤنسل کریں گے کہ واٹس ایور دا سچویشن اور کنڈیشن اور جو از، بٹ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سیٹسفائی یور ہسبینڈ. تو کنڈیشن ٹو کنڈیشن اینڈ کپل ٹو کپل چیزیں ویری کرتی ہیں، اور پھر ہم نے ان کے اکارڈنگلی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک کمنٹ میں کوشچن ہے کہ سم ہوں ٹائمز خواتین جو ہیں وہ بہت پیسو ہوتی ہیں. وہ ہوں ایگری تو ہوتی ہیں مگر وہ اس چیز میں ان کا بالکل انٹرسٹ لیک ہوا ہوتا ہے. تو میلز کو اس چیز میں کوئی چام نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے گا؟ اس سچویشن میں سمپل از دیٹ فیمیلس کو یہ چاہیے کہ وہ آج کل کے دور جدید کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کے سیکشل ڈیزائرس کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں. آپ کو صرف گھر کے کاموں کے لیے جو ہے نا وہ نہیں رکھا گیا ہوا، یا بچے پالنے کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئی ہیں. آپ نے اپنی ساری کی ساری ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. سو پلیز بی کائنڈ ٹو یور ہسبینڈ ایز ویل. جب تک آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے سیکچوئل ٹرمس پہ نہیں آئیں گی، آپ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے، اگر آپ ان کو نائٹ لائف میں سیٹسفائی نہیں کر رہے، وہ آپ کو ڈے لائف میں کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کریں گے. تو ڈونٹ گیٹ سو مچ پیسو، بی ڈفرنٹ، بی یونیک. اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں، اپنے اندر تھوڑی سی چینجنگ لے کے آئیں. آپ جتنا زیادہ خود کو اپنے ہسبینڈ کے اکارڈنگلی رکھیں گے، obviously آپ کی میرٹل لائف اتنی زیادہ اچھی ہوتی جائے گی. تھینک یو سو مچ. اور سب لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ہیلتھ ہے، اور جس طرح ہم اپنی باقی زندگی کو، باقی صحت کو بھرپور طریقے سے جیتے ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. جہاں پہ لگے کہ پرابلمس ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، ایک دوسرے کے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ریزالو نہیں ہو پا رہی ہیں، دین گو ٹو دا سائیکولوجسٹ. اور اگر ان کو لگے گا کہ یہ کوئی میڈیکل ایشو ہے، تو دے ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ یو ٹو دا میڈیکل اسپیشلسٹ اور گائنیکولوجسٹ. اینڈ ان کیس آف میلز ٹو سیکسولوجسٹ، اور جو دوسرے لوگ ہوتے یورولوجسٹ. ہیں یورولوجسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ریکمینڈ کریں گے. بہت شکریہ صدف. تھوڑی سی ڈسٹریکشن سے ہی کوشش کریں گے کہ اس کو ایڈٹ کر کے ہم یوٹیوب پہ ڈالیں، تاکہ ایک فائن جو ویڈیو ہے وہ ہمارے ویورز تک پہنچ سکے. بہت شکریہ آپ کا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اور جن لوگوں نے جوائن کیا ان کا بھی بہت شکریہ.